वेलकम टू द बाइबल डिस्कवरी। अभी तक हमने देखा कि सैमुएल ने लोगों के इसरार के मुताबिक लोगों को बताया कि बादशाह क्या क्या खराबियां करते हैं, उनके क्या क्या तौर तरीके होते हैं। और उन लोगों का इसरार था कि हमें बादशाह दूसरे लोगों की तरह, दूसरी कौमों की तरह हमारे लिए भी कोई बादशाह होना चाहिए। और सैमुएल ने लोगों को बादशाह के बारे में बताया कि वो किस तरह से क्या क्या सलूक करते हैं। और अभी हम पहुंचते हैं सौल बादशाह की। पहला बादशाह जो है इस मुत्तहिदा सल्तनत का पहला बादशाह, इसमें हम पहुंचते हैं कि उसने कौन कौन सी कामयाबियां हासिल की और फिर कौन कौन से उससे गुनाह सरजद हुए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को गौर से देखें और बाइबल को साथ रखकर इस वीडियो को सुनें और बाइबल का भी मुतालिया करें, तो आपकी समझ में ये सारी बातें आएंगी। आज हम सौल की ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे कि उसने अपने वक़्त में जब स्टार्ट लिया तो कितना खूबसूरत स्टार्ट लिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गुनाह में गिरा, और गुनाह में गिरने के बाद उसे अफसोस या डटाई नहीं हुई, और इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए सौल की ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। इसराइल के पहले बादशाह की ज़िंदगी का पहला दौर तो बड़ी अच्छी तरह से शुरू हुआ। सौल एक दराज कद, खूबसूरत और बहादुर मर्द था। उसके मसा किए जाने के फौरन बाद अम्मोनियों ने हमला कर दिया। सौल मसा किए जाने के बाद अपने खेत को लौट रहा था, लेकिन हमले की खबर सुनकर उसने सारे इसराइल को जमा होने को कहा, और सौल ने लोगों के 3 गौल किए, और वो रात के पिछले पहर लश्कर में घुसकर अम्मोनियों को कत्ल करने लगे। यहाँ तक कि दिन बहुत चढ़ गया, और जो बच निकले सो ऐसे तितर बितर बिखर गए कि 2 आदमी भी एक साथ ना मिले। अगर हम पहला सैमुएल उसका 11 बाब और उसकी 11 आयत से पढ़े तो वहाँ पे हमें पता चलता है। बनी इसराइल ने इस फतह के लिए और बादशाह की एक बड़ी खुशी की। यहाँ सौल बड़ा बहादुर और दानिशमंद नजर आता है। दूसरे बादशाहों की तरह सौल को भी इब्तदा में बड़ी कामयाबियां हासिल हुई, क्योंकि उसने खुदा को अपने सामने रखा, और दूसरी तरफ वो शैतान के बहकावे में भी आया। अभी हम इस बात पे जिक्र करेंगे कि किस तरह से, जब मैंने कहा कि शैतान के बहकावे में आया, तो इसको हम देखेंगे आगे चल के कि कौन कौन से काम, कौन कौन से गुनाह उससे सरजद हुए। जब सौल को बादशाह मसा किया गया तो इसराइल के कुछ मर्दों ने उसे हकीर जाना और उसको बादशाह तस्लीम ना किया। फतह के बाद सौल के कुछ दोस्तों ने उसको मशवरा दिया वो इन मुखालफों को मरवा दे, लेकिन सौल ने किसी तरह की नफरत का इजहार करने और इंतकाम लेने से इनकार कर दिया। वो मुआफ करने को तैयार था। इब्तदा में सौल ने ना सिर्फ जंग के मैदान में कामयाबियां हासिल की, बल्कि उसकी रूहानी ज़िंदगी भी बड़ी कामयाब थी। अभी हम ये 3 बादशाह ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में हम ये बातें सीखेंगे। पहला है सौल, और उसके बाद दूसरा बादशाह दाऊद बादशाह, और तीसरा सुलेमान बादशाह। तो इनका आपस में ये कनेक्शन बहुत मिलता है कि तीनों बादशाहों को शुरू शुरू में बहुत कामयाबियाँ, पायदार कामयाबियाँ मिली, और उसके बाद ये गुनाह में गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इन्हें डटाई का, शर्मिंदगी का सामना हुआ, और फिर इन्होंने हकीकी पछतावा किया, और खुदा ने फिर इनको कईयों को उठा खड़ा किया, कईयों को मुआफ़ किया, और कईयों के बारे में खुदा ने कहा कि मुझे ऐसा शख्स मिल गया जो मेरे दिल के करीब है। इन बादशाहों की ज़िंदगियों का दूसरा दौर अफसोसनाक है। हम सब जानते हैं कि दाऊद ने बतसबा के साथ कितना बड़ा गुनाह किया। शायद आप सुलेमान के अफसोसनाक गुनाहों से इतने वाकिफ ना हो। फिलहाल हम ये देखना चाहते हैं कि सौल आगे क्या करता है। अगर हम पहला सैमुएल उसका 13 बाब पढ़ें तो हम फ़लस्तीनियों के खिलाफ सौल के बेटे यूनेतन की कामयाबी का हाल पढ़ते हैं।
اس کے حملوں کی وجہ سے فلسطین بنی اسرائیل سے جنگ لڑنے کے لیے جمع ہوئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ بہت گھبرائے اور جلجال میں جمع ہو کر سیموئیل کا انتظار کرنے لگے کہ وہ آ کر ان کو خدا کی طرف سے برکت دے اور ان کی رہنمائی کرے۔ یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ لیکن 7 روز گزر گئے، 7 روز کے بعد بھی سیموئیل وہاں نہ پہنچا۔ ساؤل صبر نہ کر سکا اور اگرچہ وہ کاہن نہ تھا، اس نے سوختنی قربانی گزرانی۔ اسی گھڑی سیموئیل بھی آ گیا اور اس نے ساؤل کو ملامت کی۔ اگر ہم یہ پڑھیں پہلا سیموئیل 13 باب اس کی 13 سے 14 آئے تو وہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ سیموئیل نے ساؤل سے کہا، تو نے بے وقوفی کی، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا، ورنہ خدا تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا۔ لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے۔ جی ہاں، یہ داؤد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب شاید ساؤل کی اولاد بھی اسرائیل پر حکومت کرتی، لیکن ساؤل نے اپنی ابتدائی کامیابی کے باوجود بڑی بے وقوفی کی۔ ساؤل نے کون سا ایسا گناہ کیا؟ اس نے کہانت کا فریضہ، یعنی جو خدا نے لاویوں کو بخشا تھا، کاہن قربانیاں صرف کاہن چڑھایا کرتے تھے، اور سیموئیل اس وقت کا کاہن تھا۔ وہ اس نے بے صبری سے صبر نہ کیا، اس کا انتظار نہ کیا، بلکہ اس میں خود گھس گیا۔ ابھی ادھر میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ جیسا کہ ہماری آج کل کی کلیسیاؤں میں اگر ہم موازنہ کریں انڈیا پاکستان کا، تو سیم ہی ہے کہ جس بندے کو یا جس بہن کو خدا نے گیت گانے کی نعمت بخشی ہے، اس نعمت سے انسان میں فروتنی اور حلیمی آنی چاہیے، اور وہ اپنی اس نعمت کا استعمال کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ اب یہ میرے بھائی یا بہن گیت گانے والے کیا کرتے ہیں کہ گیت گا کے اور گیت کے عین وسط میں جا کر، یعنی درمیان میں، یہ کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسی آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ ہکے بکے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ پاسٹر صاحب ہیں یا کوئی گیت گانے والے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ طریقہ رونگ ہے۔ دوسروں کو بھی بتائیں اور خود بھی جانیں کہ جس کو خداوند نے جو نعمت بخشی ہے اسی کا استعمال کریں۔ آگے چل کے ہم اس پہ بہت باریکی سے بات کریں گے، بائبل میں سے ڈسکور کریں گے ایسے واقعات کو کہ جو خداوند نے منع کیے تھے اور انسان نے اپنی مرضی سے بڑھ کر خداوند کے حکم کو بڑھ کر، جیسے پیچھے ہم نے دیکھا پچھلی ویڈیو میں کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس چٹان سے کہہ اور وہ ان لوگوں کے لیے پانی نکالے گی، اور موسیٰ نے کیا کیا؟ اس کے اوپر آ کر 2 دفعہ زور زور سے اپنے عصا کو مار دیا۔ اب خدا نے کہا کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے تجھے، اور یہی وجہ تھی کہ خدا نے کہا کہ تو ملک کنعان کو دیکھ ضرور لے گا لیکن اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ بڑی دفعہ موسیٰ نے اس پہ ریکویسٹ کی، بڑی دفعہ ریکویسٹ کی کہ خداوند پاسبل کر کہ میں بھی کنعان میں جا سکوں۔ تو آخرکار خدا کہتا ہے کہ تو اب اس موضوع پہ بات ہی نہ کر۔ کیوں؟ کہ یہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور میرے بھائی یا میری بہنیں کچھ ایسی ہیں جن کے پاس یہ نعمت ہے گیت گانے کی، پرستش کرنے کی، اور وہ اس سے بڑھ کر بیچ میں دعا شروع کر دیتے ہیں، بیچ میں کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں، بیچ میں واقعات شروع کر دیتے ہیں، اور پھر گیت کو اسی جگہ پہ شروع کر کے اختتام تک لے جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہماری کلیسیاؤں میں آئی ایم ویری سوری ٹو سے دیٹ کہ سو کارڈ پادری صاحبان جو ہے، سو کارڈ پاسٹر صاحبان، سو کارڈ جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پاسٹر صاحبان جو خود سے بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے کسی سیمنری سے، کسی بائبل کالج سے، کسی ایسے
تعلیمی ادارے سے بائبل کی ٹریننگ حاصل نہیں کی، بلکہ وہ گلیوں کوچوں میں پھر کر بائبل کو پکڑ کر بائبل کو نہ جانتے ہوئے وہ پاسٹر بن گئے ہیں، اپنے نام کے آگے پاسٹر لکھوانا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ وہ مختلف کہانیاں سنا کر لوگوں کو سچائی کی طرف سے پھیرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس شفا کی نعمت ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ شفائیہ عبادات کا انعقاد کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور وہ بولے بالے لوگوں کو لوٹتے ہیں چندے کی مد میں، اور بہانہ چندہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور پوسٹر چھپوا کر، اور ان کے اوپر اس سے اور بڑھ کر شرم کی بات کہ وہ اپنے نام کے ساتھ سینئر پاسٹر لکھوانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بھائی جان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یسوع نے کیا بولا کہ خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اگر تیرے پاس 2 کرتے ہیں تو ایک کرتا اس کو اتار کے دے دے جس کے پاس نہیں ہے۔ پولس رسول نے افسس میں 2 سال گزارے، اور جب وہ ادھر سے نکلا تو اس نے کیا بولا کہ ایک وقت کے کھانے کا میں محتاج نہیں ہوں ان لوگوں کا۔ ایک وقت کا کھانا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا تھا، ٹینٹ سلائی کا کام کرتا تھا، اور لوگ اس کے اس ٹیلنٹ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور وہ کلام کی باتیں شروع کر دیتا تھا۔ ابھی ہمارے یہ لوگ ان کسی کے پاس ایسی نعمت ویمت والی بات نہیں ہے، کیونکہ یسوع نے خود کہا ہے، جب اس نے کسی کوڑے کو شفا دی تو اس نے کہا کہ کسی کو نہ بتانا، بلکہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ جب وہ حوض پہ بیٹھے ہوئے بندے کو شفا دی تو بولا کہ جا کسی کو نہ بتانا۔ اب اس آدمی کو جب شفا دی، جب چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا تھا، اسے کیا بولا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور کسی کو نہ بتانا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، ایمان نے اچھا کیا۔ تو یہ انسان کا ایمان ہے جو انسان کو اچھا کرتا ہے۔ یہ جو سو کارڈ شفائیہ عبادتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کے جھانسے میں نہ آئیں۔ آگے چل کر جب ہم اس پہ نئے عہد نامے پہ آئیں گے تو ایک ایک چیز میں کھول کے بیان کروں گا کہ بائبل میں اس طرح کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک آیت سے اپنی تعلیم نکالتے ہیں، ایک آیت سے۔ یہ لوگ تعلیم کو پوری اچھی طرح سے نہیں، کسی سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے کہ اس باب یا اس پیسج یا اس حوالات سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے یا بعد میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب بائبل میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ پانی کے اوپر دعا کرو، آپ تیل کے اوپر دعا کرو، آپ کسی ایسی چیز پہ دعا کر کے اس کے اوپر پھینک دو، یہ جادو ہے۔ سو میرا مذہب، میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا کلام جو الہامی کتابوں کے اندر ذکر ہے وہ اس چیز کی اجازت کہیں نہیں دیتا۔ میں نے 4 سال بائبل کالج میں گزارے ہیں، میں نے کہیں اس بات کے بارے میں نہیں سیکھا، نہ مجھے کسی نے بتایا، نہ میں نے خود پڑھا کہ یہ درست ہے، بلکہ جو میں نے طریقہ سیکھا وہ یہ ہے یعقوب کے خط میں کہ اگر کوئی بیمار ہو تم میں سے تو کلیسیا کے بزرگ اکٹھے ہو کر اس مریض پر ہاتھ رکھ کر اور تیل مل کر دعا کریں، اور جو دعا ایمان سے ہوگی اس کے باعث وہ مریض بچ جائے گا۔ مطلب کہ یہ شفا کی نعمت ایسی ہے جس کے پاس ہے اسے بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے اکٹھے ہو کر لوگ ہاتھ رکھیں تاکہ شفا کی نعمت والے کو پتہ نہ چلے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ نعمت ہے تو اس کا اسے خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے اکٹھا ہو کر دعا کریں اس مریض کے لیے اور وہ مریض بچ جائے گا۔ تو یہ کیا اس نے، ساؤل نے کہانت کا فریضہ قربانیاں گزرانا جو تھا وہ کاہن کا کام تھا، نہ کہ اس کا کام یہ بادشاہ تھا
اس کا کام قتل نہیں تھا، اس کا کام تھا صبر کرنا اور اس کا انتظار کرنا. سو اس نے نہیں کیا، فٹافٹ کیا کیا، قربانی گزرانی اور لوگوں کو بولا کہ چلو بھی جنگ کے لیے چلو. اور اس بات کے لیے پھر سیموئل اس کو کہتا ہے کہ تو نے بے وقوفی کی ہے، اگر تو یہ بے وقوفی نہ کرتا تو تیری سلطنت اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رہتی. اب تیری سلطنت جو ہے وہ تجھ سے چھن جائے گی اور خداوند اس شخص کو دے گا جو اس کے دل کے مطابق ہے. ابھی بے صبری خود پرستی کی علامت ہے، اور ساؤل نے اپنی بڑائی کرنے کے لیے خدا کے حکم کے خلاف قربانیاں چڑھائیں. ہم احبار کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ قربانیاں نہایت پاک ہوا کرتی تھی. صرف کاہن ہی خاص طریقے سے پاک صاف ہو کر ان قربانیوں کو گزرانا کرتے تھے. سیموئل کے قول کے مطابق ساؤل کے اس بے صبری میں بے وقوفی اور گناہ کے نتیجے میں ساؤل کی سلطنت اس سے چھن گئی. بادشاہوں کی زندگیوں کا پہلا دور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہے ابتدائی کامیابیوں کا دور. اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ ساؤل نے سیموئل کی اس ملامت کا کیا اثر قبول کیا. کیا وہ دوبارہ گناہ کی تحریک کو دبانے میں کامیاب ہوا؟ نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر یونیتن کی دلیرانہ حملوں سے بنی اسرائیل فلسطینیوں کو لتاڑتے ہیں. یہاں ساؤل نے خاص ہدایت جاری کی. اگر ہم پڑھیں یہ پہلا سیموئل اس کا 14 باب اور اس کی 24 آیت تو وہاں لکھا ہے، اور اسرائیلی مرد اس دن بڑے پریشان تھے کیونکہ ساؤل نے لوگوں کو قسم دے کر یوں کہا تھا کہ جب تک شام نہ ہو اور میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لوں اس وقت تک اگر کوئی کچھ کھائے تو وہ مالون ہو. اس سبب سے ان لوگوں میں سے کسی نے کھانا چکھا تک نہ تھا. اب یہاں اس کی عقل دیکھیں کہ جنگ کے لیے تو بندوں کو بھیج رہا ہے اور کھانے سے منع کر رہے. ساؤل نے جو قسم ٹھہرائی تھی اس میں خدا کا ذکر تک نہیں ہے، بلکہ یہ قسم ایک اپنی مرضی پر چلنے والے خود پسند بادشاہ کے حکم کی طرح ہے. صرف خدا ہی لوگوں پر لعنت بھیج سکتا ہے، کوئی انسان کبھی یہ نہیں کر سکتا. ان باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ذرا بتائیں کہ کس طرح یہ قسم جو ساؤل نے اسرائیل پر ڈالی عام عقل کے بھی خلاف جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو جنگ کے لیے جا رہے. جب جنگ کے لیے جا رہے ان کے جسم میں کوئی توانائی ہوگی، ان کے جسم میں کوئی طاقت ہوگی تو جنگ لڑیں گے. ان کو تو زیادہ کھلانا چاہیے. اب زیادہ کھلانے کی بجائے کیا کر رہے ہیں، ان کو قسم دے رہے کہ کھانا نہیں کھانا. اب اس کا بیٹا یونیتن جو ہے وہ کھیت میں تھا اور اس نے اس قسم کی بابت نہیں سنا تھا. اسے پتہ نہیں تھا کہ میرے باپ نے یہ لوگوں کو قسم دی ہے. اب اس نے کیا کیا کہ ایک سمجھداری کی، ایک سمجھدار سپاہی کی طرح اپنی قوت برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا سا شہد کھا لیا. یونیتن اپنے باپ سے زیادہ سمجھدار تھا. ساؤل کو پتہ چلا کہ کسی نے یہ قسم توڑ دی ہے، کسی نے بتایا. اس نے جب ساؤل کو پتہ چلا کہ کسی نے قسم توڑ دی ہے تو اس نے پھر قسم کھائی اور کہا کہ خواہ کوئی بھی ہو اس کو قتل کر دے گا. اب سپاہیوں نے بڑی مشکل سے یونیتن کو مرنے سے بچایا. یہ قسم وہ دوسرا افسوسناک گناہ تھا جو ساؤل نے کیا. اس کی پہلی بیوقوفی تھی قربانی چڑھانا، اور اب دوسری بیوقوفی یہ نظر آتی ہے. یہاں تک تو ساؤل اپنے کام میں پورا اترتا نظر آتا نہیں، اور دوسری تشویش کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندگی یا پچھتاوے کا اظہار بھی نہیں کرتا. ساؤل نے دشمنوں کے ساتھ جنگیں جاری رکھی، اسے کچھ کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں. اس میں شک نہیں کہ ساؤل ایک بہادر جنگی مرد تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کی زندگی میں خود پرستی کا راج ختم ہوا یا نہیں، یا کیا اس نے افسوسناک گناہوں سے منہ موڑ لیا. اگر ہم 15 باب میں پڑھیں تو خدا نے ساؤل کو واضح حکم دیا کہ امالیکیوں کو بالکل نیست و نابود کر دے، لیکن اس کی بجائے اس نے اپنے لوگوں کو امالیکیوں کے بادشاہ اور ان کی کچھ مویشیوں کو بچا کر لے آئے.
اب خدا نے سول کو جو کچھ کرنے کو کہا تھا وہ ادھر کرنے میں نظر نہیں آتا کہ اس نے بلکہ اس میں سے کچھ بچا لیا۔ خدا سول کے دل سے واقف تھا کیونکہ خدا کی عبادت کرنے کی خواہش محض ستی تھی۔ سول فی الحقیقت خود پرستی کے جال میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کی۔ سول کی زندگی کے 3 دور، جس میں سب سے پہلے ابتدائی کامیابیاں اور اس کے بعد دوسرا دور جو تھا وہ تھا سنگین گناہ، اور تیسرے دور میں اس کی زندگی میں کہیں بھی سچی توبہ یا ڈٹائی نظر نہیں آتی۔ اس موقع پر خدا نے سیموئیل کو حکم دیا کہ وہ سول کی جگہ داؤد کو مسح کرے۔ سیموئیل نے یہ کام خفیہ طریقے سے کیا۔ اب سول بڑا پریشان رہنے لگا۔ اگر ہم 16 باب اور اس کی 14 آیت پڑھے تو وہاں لکھا ہے، اور خداوند کی روح سول سے جدا ہو گئی اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی۔ خداوند روحوں پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ جو ایک ماہر موسیقار تھا اس کو بلوایا گیا کہ سول کو موسیقی سے دل بہلائے۔ آپ کے خیال میں خدا کی روح سول سے کیوں جدا ہو گئی تھی؟ کیونکہ وہ بار بار گناہ کرتا، بار بار گناہوں میں گرتا۔ خدا اس گناہ گار کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے جو اپنے گناہوں پر پچھتاتا اور سچی توبہ کرتا ہے۔ لیکن سول کی زندگی میں ہمیں کسی جگہ پہ کوئی پچھتاوا یا کوئی سچی توبہ ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ حقیقی توبہ کی طرف سے آنے کی بجائے ہٹ دھرمی سے کام لیتا نظر آتا ہے۔ اس کا یہ رویہ اس سلوک میں صاف نظر آتا ہے جو اس نے داؤد کے ساتھ کیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ داؤد ابھی بچہ تھا، اور اس نے جب جاتی جولیت نے بنی اسرائیل کو للکارا تو اس نے جا کے ایک پتھر سے اس دیو ہیکل انسان کو قدموں میں گرا دیا، اور جب اس بات کی شہرت سول تک پہنچی تو سول کو یہ برا لگنے لگ گیا۔ جب بھی کوئی آدمی داؤد کی تعریف کرتا تو اس کو بہت جیلسی ہوتی، بہت حسد ہوتی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر سول کا رد عمل کیا تھا۔ اگر ہم پڑھیں 18 باب اور اس کی 6 سے 8 آیت تک تو وہاں پہ ہمیں یہ ساری بات کا خلاصہ جو نظر آتا ہے۔ ابھی ادھر سول کا رد عمل یہ ہے کہ وہ داؤد سے جلنے لگ گیا، حسد کرنے لگ گیا، اور اب سول کا ایک بیٹا ایسا شخص تھا جس نے خود پرستی سے پیدا ہونے والے حسد پر غلبہ پا لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک روز داؤد اس کی جگہ پر بادشاہ ہوگا، اس سے پیار کرتا تھا۔ لیکن سول بری طرح خود پرستی میں مبتلا ہے اور اس بادشاہ پر خود پرستی کا راج ہے۔ اس کا دل داؤد سے حسد کی آگ میں ایسا جل رہا ہے کہ وہ اس کو سکون نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں 18 باب اور اس کی 11 آیت تو وہاں لکھا ہے، تب سول نے بھالا چلایا ایک وقت میں داؤد کو مارنے کے لیے، اور اس کا یہ خیال تھا بھالا چلایا کیونکہ اس نے کہا کہ میں داؤد کو دیوار کے ساتھ چھید دوں گا، اور داؤد اس کے سامنے سے دوبارہ ہٹ گیا۔ اب یہ اس نے چپکے سے بھالا چلا کر اس نے کہا کہ میں دیوار کے ساتھ ہی اس کو لٹکا دوں گا، لیکن بچ گیا۔ اب پہلا سیموئیل کی باقی کتاب میں ہم صرف داؤد کے خلاف سول کی بڑھتی ہوئی بلا وجہ نفرت کا حال پڑھتے ہیں۔ اس نے 100 فلسطینیوں کو قتل کرنے کے عوض میں اپنی بیٹی میکل داؤد کو بیانے کا اعلان کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح داؤد دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اب یہ منصوبہ بھی اس کا ناکام ہوا۔ داؤد نے بہت جلدی سے بڑی آسانی سے 100 فلسطینیوں کو مار گرایا، اور اس نے اپنی بیٹی میکل جو تھی وہ داؤد کو بیاہ دی۔ اب داؤد کو قتل کرنے کے لیے اس نے ہر وہ حربہ استعمال کیا، ہر وہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ اس کے پیچھے پڑا رہا کہ میں کب اور کس وقت داؤد کو مرواؤں۔ یعنی ادھر ہم اور دیکھتے ہیں کہ سول داؤد سے حسد کی دلدل میں دھنستا چلا گیا، اور داؤد کو مجبوراً جنگلوں میں بھاگنا پڑا۔ اب رات چلتے اس نے خدا کے کاہنوں سے کچھ روٹیاں لی کیونکہ ضرورت تھی، بھاگ رہا تھا، اور کچھ ہتھیار لیے۔ اب اگر ہم
22 बाब में पहुंचे तो वहां पे पता चलता है उसने उन कायनों को भी मरवा दिया कि तुमने उसको रोटियां दी और हथियार दिए। अब इतनी हसद मतलब नजर आते हैं कि वो इतनी हसद में गिरा हुआ था और उसमें किसी जगह पे भी कोई उसकी डटाई या कोई शर्मिंदगी या कोई अपने गुनाहों पे पछतावा नजर नहीं आता। सौल के बादशाह बनते ही बादशाहों के दौर का मशहूर तरीन किरदार सामने आता है। असल में ये सब खुदावंद की तैयारी थी, वो इसको तैयार कर रहा था। उसने इससे पहले ही सैमुएल से ये पेशन गोई करवाई कि उसको उसके दिल के मुताबिक एक बंदा मिल गया है। जब इसने पहली गलती की साउल ने, तो उसी वक्त से खुदा ने इसको दाऊद अपनी जवानी में अपने बाप के घर में जो था वो भेड़ बकरियां चराता था। वो एक उम्दा चरवाहा था। उसने उनकी हिफाजत करते हुए खुदा के भरोसे पर दलेरी से शेर और रीछ से भी टक्कर ली थी। जब साउल ने उसको अपने दरबार में बुलवाया तो उसने अपने रसीले नगमों से साउल की परेशान दिल को राहत पहुंचाई। जवानी में ही उसने कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया और कि वो इसराइलियों का हीरो बन गया। वो आप सबको याद है, जाती जूलियत को मारना ये उसका सबसे बड़ा कारनामा था जिसने उसको इसराइल का हीरो बना दिया। तो हम अपनी मनमानी और अपनी मर्जी पर चलना चाहते हैं तो खुदा हमारे लिए कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं खोलता जिसमें हमें सुकून मिल सके। सो आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। सो आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में हम मज़ीद सीखेंगे खुदा के कलाम में से, और देखते रहिए बाइबल डिस्कवरी। अब अगली वीडियो हमारी दाऊद बादशाह के बारे में होगी जो खुदा के दिल के मुताबिक था। इसको खुदा ने बहुत इब्तिदा में कामयाबियाँ बख्शी, बेहद कामयाबियाँ बख्शी, और फिर ये ऐसे गुनाहों में पड़ा कि जिसका बयान करना मुश्किल है। और फिर इसकी ज़िंदगी ने एक करवट ली और उसका हम जिक्र करेंगे अगली वीडियो में। इसने पछतावा किया और रोते रोते खुदावंद से क्या कहा कि तू तो जब मैं पल रहा था तो उस वक्त जब मैं मां के पेट में था तू दूर से मेरे ख्यालात को जानता है। और फिर खुदावंद इसको मुआफ़ करता है, और इसका जिक्र हम अगली वीडियो में। सो इस बाइबल डिस्कवरी विद जोसेफ विकी को देखते रहिए। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।